पिछली दफा गुफ्तगू कंक्लूड हुई थी सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह शरीफ की दोबारा से तामीर करें, जो अल्लाह ताला ने बुनियादें उनके लिए वाज़े कर दी थी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ इस जगह पर उसके लिए एक घर तामीर। उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ को और उससे जो रिलेटेड मुल्हिका इलाका है मुताफ का, जहाँ तवाफ होता है, उसको साफ सुथरा रखें तवाफ करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए और वहां पर रुकने वालों के लिए। और फिर हुक्म हुआ कि आप ऐलान करें और अल्लाह ताला आपकी आवाज पहुंचा देगा मौज़ाना तौर पर, या फिर हालात व वाक़यात ऐसे फेवरेबल करेगा कि आप देखेंगे कि लोग दूर दराज से हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ का सफर इख्तियार करेंगे, पैदल भी और दुबली पतली ऊंटनियों पर भी, यानी इतनी दूर से आएंगे कि वो ऊंटनियां सफर के दौरान पतली हो जाएंगी। वही गुफ्तगू अब आगे चल रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि जो लोग हज के लिए आए वो अपना जो दीनी और दुनियावी फायदा है उसके लिए वहां पर हाजिर हो। लोग कारोबार भी करते थे, इवन आज तक ऐसा होता है कि कई लोग हज के लिए वहां आते हैं, बद्दू लोग भी और करीबी मुल्कों से, जो अपनी चीजें बेचने के लिए वहां ले आते हैं। उनको इजाजत दी गई है कि वो बकिया के दिनों में अपनी तिजारत का मामला भी साथ लेके चल सकते हैं। कई जानवर बेचने वाले आए होते हैं, जाहिर है उनका तो कारोबार है इतना बड़े लेवल का। लाखों भेड़ें और बकरियां कुर्बान होती हैं हर साल हज के मौका पर, तो उनका भी कारोबार वाबस्ता है। वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिम मालूमात, और जो लोग वहां पर आए वो जिक्र करें अल्लाह ताला का मुकर्रा दिनों में। अब ये जो अय्याम मालूमात हैं इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि इससे मुराद जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। बाज के नजदीक इससे मुराद अय्याम तशरीक हैं, यानी ईद का दिन 10 जुल्हिज्जा और उसके साथ मजीद 3 दिन और बाज के नजदीक अय्यामुन नहर हैं, यानी जो कुर्बानी के दिन है, 10 जुल्हिज्जा का दिन और उसके साथ मजीद 2 दिन और 11 और 12 जुल्हिज्जा। और यही मजबूत कौल लगता है, क्योंकि जो आयत का उसलूब है वो यही बता रहा है, क्योंकि उसमें कुर्बानी का जिक्र है कि वो अल्लाह का जिक्र करें। वैसे तो इस पूरे अशरे में जिक्र किया जाता है, मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि बुखारी में हदीस मौजूद है कि ये 10 दिन ऐसे हैं कि इनमें किए हुए अमाल को कोई और शख्स नहीं पहुंच सकता सवाए उस शख्स के कि जो जिहाद के लिए निकले और वापसी पे ना उसका माल वापस आए ना जान वापस आए, वो अमाल में बढ़ सकता है। बाकी जिन्होंने इन 10 दिनों में इबादत की उनके मर्तबे को कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो ये कुर्बानी के हवाले से इसमें जिक्र आया, फी अय्यामिम मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो मुकर्रा दिनों में अल्लाह का जिक्र करें उन जानवरों पर ज़बा के वक्त जो चौपाए अल्लाह ताला ने उनको अताया किए हैं रिज्क के तौर पर। बहीमतुल अनाम सूरतुल अनाम में गुजर चुके कि वो 4 तरह के जानवर हैं। नंबर 1 भेड़, नंबर 2 बकरी, और बकरा भी ज़ाहिर उसमें शामिल है, नंबर 3 गाय और नंबर 4 ऊंट। ये 4 हैं बहीमतुल अनाम। और इसी कैटेगरी में बाकी जानवर भी फॉल करते हैं, जिस तरह भैंस है वो भी बहीमतुल अनाम है, पालतू जानवर है। इस पे इजमाए उम्मत है। इमाम इब्नुल मुंजिर की किताब है किताबुल इजमा, पहले 300 साल में लिखी गई। उसमें ऑलमोस्ट कोई 750 चीजों पे जो इजमा है वो नकल किया गया। उसमें एक इजमा के तौर पर बात यह भी नकल की गई कि भैंस ज़कात के हवाले से गाय के हुक्म में दाखिल है, और इसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए भैंस की या भैंसे की कुर्बानी करना भी दुरुस्त है। इस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन मुकर्रा दिनों में कुर्बानी के जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम लें, यानी जब ज़बह किया जाए उन पर अल्लाह का नाम लिया जाए। फकुलू मिनहा, पस खाओ उसमें से, फअतइमुल बाइसल फकीर, और खिलाओ मुसीबत ज़दा लोगों को भी और मोहताजों को भी। इसी से एक चीज डिडक्ट की जाती है कि आपने कुर्बानी के गोश्त के कुछ हिस्से कर लेने हैं, 2 करें, 3 करें, 4, डिपेंडिंग अपॉन। और जाहिर है कि ये एक अफजलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें से कुछ खिलाएं आप जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, यानी जो कमजोर हैं, तकलीफ में हैं, और मोहताजों को भी। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि एक दफा कहत पड़ गया तो नबी इस्लाम ने फिर हुक्म दिया
کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی قربانی کا گوشت اپنے گھر نہیں رکھے گا صدقہ اور خیرات کرنا۔ لوگ گوشت کو خشک کر لیا کرتے تھے دھوپ میں سکھا کے، آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ باریک اس کی قطریں کاٹ لیتے ہیں، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں، آپ اس کو بھلے 3 مہینے بعد پکائیں، 5 مہینے بعد وہ تازے کا تازہ رہتا ہے۔ اگلے زمانوں میں چونکہ برف نہیں ہوتی تھی، فریزر نہیں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے گوشت کو سٹور کیا جاتا تھا، اور انہی دنوں میں سٹوریج کی وجہ سے وہ ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں، یعنی جن میں گوشت کو دھوپ میں سکھا کے سٹور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خود بھی کھاؤ، کھلاؤ مصیبت زدہ لوگوں کو اور فقیروں کو۔ ثم ليقضوا تفثهم، اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے جسم کی میل کو، یعنی کہ غسل کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نظر کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا۔ یہ حج میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک رکن ہے وقوف عرفہ کے بعد اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے، اور وہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہیں، حج قران کرنے والے ہوں یا حج تمتع کرنے والے ہوں، جنہوں نے عمرہ بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے۔ قران میں بھی عمرہ ہے لیکن اس کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن تمتع میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے لاتا۔ 8 ذوالحجہ کو منا میں ان کا پہنچنا ضروری ہے۔ ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، اور اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات کے لیے۔ آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے۔ اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے، بسوں میں بھی جاتے ہیں، پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے، دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنا۔ 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے، چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں، یہ حج کی خاصیت ہے۔ جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، اور قصر بھی پڑھیں گے اسے 2 فرض۔ یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے، ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں، وہ تو مسافر ہے، تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے، اور پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے، باقی کسی کا مسئلہ نہیں۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک۔ ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا، درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں، یعنی منا کے قریب قریب۔ مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، گاڑیوں میں آئے تو۔ پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے، اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے، پر آپ نے فجر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی، اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اشراق کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ صبح جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ عید کا دن۔ لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز غیر حاجیوں نے پڑھنی ہوتی، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو اپنی ایکٹیویٹی ہے 10 ذوالحجہ کو۔ تو 10 ذوالحجہ کے دن جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، اور جو پہلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے وہ بڑے شیطان کو، جو بولا جاتا ہے بڑا شیطان، جو کعبہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے۔ 3 جمرات ہیں، منا کی طرف سے ہیں تو پہلے 2 چھوٹے جمرات آتے ہیں اور اس کے بعد بڑے والا آتا ہے، تو پہلے 2 کو تو انہوں نے اس دن بلاک کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے لوگ اس پہ مار کے نکل جائیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ تیسرے والے کو مارنا ہے، تو پہلے 2 کو انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے
اس راستے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ترتیب میں. اب تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں, آلموسٹ 5 منزلیں جن پہ پیرلل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ورنہ اسی بگ دھڑ میں اتنے لوگ شہید ہوا کرتے تھے, ہزاروں میں لوگ. آخری جو جمرہ ہے بڑے والا جسے بڑا شیطان کہتے ہیں, جو کعبہ شریف کے قریب ہے, ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, آپ کو اکٹھے ہی آلموسٹ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور وہ کنکریاں آپ نے پہلے سے ہی کلیکٹ کر لی ہوتی ہیں مزدلفہ سے. وہاں جا کے آپ کنکریاں مارتے ہیں, بھلے منا سے لے لیں, اصل مقصد کنکریاں مارنا ہے. تو وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جوتیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی. خود قربانی کرنے چلے جائیں تو پھر تو آپ کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر جن ڈیلرز کے تھرو آپ گئے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مارنے کے بعد فون کروں گا, اس کے بعد آپ نے میرا جانور قربان کر دینا ہے اور پھر مجھے بتا بھی دینا ہے. اس میں عموماً لوگ بھیڑ بکری ہی دیتے ہیں, گائے اونٹ والا چکر بہت کم ہوتا ہے. ادروائز اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوں گے, کیونکہ نبی اسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ میں 7 حصوں کا حکم فرمایا تھا. ویسے قربانی کے جانور میں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں 7 ہی ہوں گے. لیکن وہاں پر سارے بھیڑ بکریاں دیتے ہیں. پہلے تو وہ گوشت ضائع کر دیتے تھے, اب چونکہ ہمارے پاس بوئنگ جہاز ایئر بس موجود ہیں تو وہ غریب ملکوں کو بھجوا دیتے ہیں. ظاہر لاکھوں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں, وہ اتنا گوشت کیا کریں, وہاں تو غریب لوگ نہیں ہیں, اور اپنا گوشت آپ کو حاصل کرنا پڑ جائے تو پھر تو آپ باقی حج کر بیٹھے. تو وہاں پہ لوگ فون کرتے ہیں, وہ جانور ذبح کرتے ہیں, 15-20 منٹ بعد آپ فون کرتے ہیں, وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جانور ذبح ہو گیا. اور اس دوران آپ پیدل سفر کرتے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پیدل ہی کعبہ شریف آئیں. جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو جائے تو اب آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. سر منڈوائیں گے, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے, تسلی سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں گے, غسل کریں گے, جو یہاں پر ذکر آیا کہ اپنے جسم کا میل دور کرو, اور اس کے بعد پھر اس قدیم گھر کا طواف کرنا ہے آپ نے. وہ طواف زیارت ہوتا ہے, وہ آپ نارمل کپڑوں میں آ کے کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ نے اگلے 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لینا ہے. زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں, اگر رہ جائے تو آپ اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. اور حج تمتع کے کیس میں آپ نے ظاہر صحیح بھی کرنی ہے, وہ بھی سمپل کپڑوں میں, اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں پھر اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بھی کوئی نہیں کیا جاتا, کیونکہ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے, اور نماز بھی مختصر پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ طواف کر لیں. اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے 2 چکر لگائے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو بقیہ کے چکر آپ بعد میں لگائیں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ سے گنتی شروع. تو یہ پورا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے. ذالک, یہ پھر وہی لفظ ہے ذالک, یعنی حقیقت یہی ہے. اب یہاں پر اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. وہ نشانی بیت اللہ شریف بھی ہے, قربانی کا جانور بھی ہے, نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی ہے, صفا اور مروہ بھی ہیں, یہ سب شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی, اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرنا کوئی شرک نہیں ہے. اکثر لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ قبروں پہ آپ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کعبہ شریف کے اوپر بھی تو غلاف چڑھا ہوا ہے, وہاں آپ کیوں نہیں کہتے فضول خرچی ہو رہی ہے. غلاف کعبہ کو نبی الاسلام نے انڈورس کیا ہوا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے زمانے جاہلیت سے چڑھتا تھا اور نبی الاسلام نے اسے انڈورس کر دیا, آج تک چڑھتا ہے. باقی یہ جو آج کل چڑھ رہا ہے جس پہ اتنا سونا لگایا جاتا ہے, میں اس کے حق میں نہیں, یہ فضول خرچی ہے, سمپل غلاف ہونا چاہیے. بہرحال اس کی تو اصل موجود ہے. اس کی جو تعظیم والا معاملہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کے اوپر پہلے نیچے بنیان اس کو پہنائی جاتی ہے وائٹ کلر کی, اس کے اوپر وہ کالا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے, تو وہ تو تقوی میں سے ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر بابوں کی قبروں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے کعبہ شریف کو غسل بھی دیا جاتا ہے, کم از کم 2 مواقع کے اوپر دیا جاتا ہے. پہلا موقع غسل کا جو آتا ہے وہ محرم کے مہینے میں, یعنی کہ حج کے فوراً بعد, کیونکہ حج کے موقع پر اتنے لوگ ہو کر جاتے ہیں تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں. اور دوسرا رمضان المبارک کے موقع پہ جب اتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے. غلاف کعبہ سال میں 1 ہی دفعہ بدلا جاتا ہے, لیکن غسل اس کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ قبروں کو غسل دیتے ہیں, اور حکومت کے منسٹر باقاعدہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں, ایسے منسٹر جن کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس سے متعلق, لیکن صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر
انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو قبروں کی تعظیم ہے وہ شعائر اللہ میں نہیں آتی ہے. رہا نبی الاسلام کی قبر مبارک کا تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت قبر رسول کے ساتھ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بڑی پھکی والا ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈھول ڈھمکے کرنا اور عرس کرنا اور میلے لگانا کوئی نیکی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر پہ ان چیزوں کو جاری کرتا. بلکہ جو یہ میلے لگانے والے ہیں ان سے ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی پوچھیں کہ یار اے ٹول ایت کی میں چاہ رہا ہوں عمرے تے کھڑا تے نبی الاسلام دی قبر تے باہر جا کے, تو وہ بھی کہے گا نہ توبہ توبہ کام نہ کریو, کیونکہ اسے پتا یہ غلط ہے. تو یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دل گواہی دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک دوست آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ریورٹ ہونے کا واقعہ اپنا. پیر صاحب نے قوالی کا بندوبست کیا, رات کو بارش شروع ہو گئی, سب کچھ اکھڑ گیا, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت مسجد کھلوا لیتا ہوں میں بارش میں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد اتنی قوالی ہو سکتی. تو کہتا ہے میرا دماغ نے کلک کیا کہ جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا اور وہ نیکی کا بھی کام ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف چلایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں, ان کی دعوت سے کافی لوگ ریورٹ ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں. تو یہ ایک چیک پوائنٹ ہے. لیکن اوریجنل جو شاعر اللہ میں چیزیں شامل ہیں ان کا ہم احترام کریں گے. قبر رسول کی حاضری کے وقت آپ نے قبر رسول کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا, اسی لیے انہوں نے آج بھی روزہ شریف پہ وہ آیت لکھ کے لگائی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی الاسلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ. مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس نے اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی آپ نے اونچی آواز نہیں کرنی, ایون صلاۃ والسلام بھی آہستہ آواز میں عرض کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی, ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک معین مدت تک. اب یہ فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اونٹنی لے کر جا رہے ہیں آپ, اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں. مشرکین عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرے. بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اس پہ سواری کرو, تو اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو قربانی کا جانور. آپ نے کہا اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس پہ, یعنی یہ کوئی اس کی بے حرمتی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دودھ والا جانور قربان نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو راستے میں دودھ استعمال کر سکتا ہے, اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے. لیکن اینڈ اس کا کیا ہونا ہے, ثم محلها الى البیت العتیق, پھر اس کے ذبح کا مقام جو ہے وہ اس پرانے گھر کے پاس ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو قربان کرنا ہے. اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سواری کر سکتے ہو قربانی کے جانور کے اوپر. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی ہم محلہ بول رہے ہوتے ہیں, استعمال ہو رہا ہے, عربی سے یہ آیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا, اس کے پاک نام کا, ان جانوروں کے اوپر, من بہیمۃ الانعام, جو کہ چوپایوں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق, یعنی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, پس تمہارا خدا تو وہی خدا یکتا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرو, اسی کے مطیع ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور اے نبی الاسلام بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے توحید میں ماننے والا متکبر نہیں ہو سکتا, جب ایک خدا کی بڑائی کو کوئی تسلیم کر لے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا. اب یہ جو ذکر آیا کہ آپ نے ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے, تو بخاری مسلم میں وہ تکبیر بھی بیان ہوئی ہے, بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نام کے ساتھ, اور ساری بڑائی اسی کے لیے ہے. اس کے ساتھ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہوتا ہے. اللہ کا نام نہ بھی لیں, کسی غیر اللہ کا نام لیا یا نہ لیا, جانور حرام ہو گیا. وہ الگ سے آیت ہے سورۃ الانعام میں کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا, یہ آیت الگ سے ہے. اور جس کے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے, وہ آیات الگ سے ہیں سورۃ البقرہ میں, سورہ المائدہ میں, سورۃ الانعام اور سورۃ النحل کے اندر. تو یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو عاجزی اختیار کرنے والوں کی روش کیا ہے
الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر اختیار کرتے ہیں ان تکلیف پر جو انہیں پہنچتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، صبر کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو ادا کرتے ہیں نماز کو صحیح قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عاجزی والوں کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، صبر اختیار کرتے ہیں، صبر تکلیف پر بھی، صبر نیکیوں کے لیے کوشش کرنے پر بھی۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے نا، نیکی کے لیے کوشش کرنا، نماز کے لیے اٹھنا، غسل جنابت اتارنا، روزے کی تکلیف برداشت کرنا۔ اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے کا، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن آپ نے بچنا ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے ان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور چوتھی نشانی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر بھی ذکر آیا کہ آپ نے قربانی کا جانور جب ذبح کرنا ہے تو خود بھی کھانا ہے اور فقیروں کو محتاجوں کو بھی کھلانا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو موٹے موٹے جانور ہیں ان کو ہم نے بنایا ہے اپنے شعائر، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دودھ کی شکل میں بھی، پھر بھیڑوں سے اون بھی حاصل کی جاتی ہے، کھال سے ڈول پانی کے بنائے جاتے تھے، جوتیاں، خیمے، گوشت استعمال کیا جاتا تھا، آج تک ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس اللہ کا نام لو ان پر اس حال میں کہ جب ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو۔ یہ اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے کہ اس کو آپ نے نہر کرنا ہے، اور سب سے آسان طریقہ اونٹ کو گرانے کا نہر کرنا ہے۔ یہ پاؤں نہ بھی باندھا ہو، جو کاریگر قسم کے کسائی ہیں وہ تو سیکنڈز کے اندر اونٹ کو نہر کر دیتے ہیں، ترتیب سے اونٹوں کو کھڑا کرتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں، عرب کے کسائی آپ دیکھیں، اور وہ سیکنڈوں کی تعداد میں اونٹ گراتے جاتے ہیں، کوئی باندھا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ نہر ہے، یہاں پہ وہ ایک ہی وار کرتے ہیں، اتنا خون نکلتا ہے کہ اونٹ بھاگتا بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اور فوارہ چھوٹتا ہے، اس کے بعد وہیں پہ گر جاتا ہے، اور اسی کا ذکر ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے اوپر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے لوگ آ جائیں غریب، ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ یعنی جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں سے گوشت نکالنا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ الحج کے اندر جتنی قربانی کا ذکر ہے یہ حج کی قربانی ہے، یہاں پر عید کی قربانی کا ذکر نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عید کی قربانی کا ذکر سورۃ الکوثر میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یا سورۃ الانعام میں إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عید قربان کی جو قربانی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن حج کی قربانی جو ہے یہ فرض ہے، یا فقہ کی اصطلاح میں واجب کہہ لیں، اور یہ بھی اس حاجی کے لیے جس نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کیے، اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں وہیں پر اور 7 گھر آ کر، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ذکر موجود۔ اور سورۃ البقرہ میں یہ ہے کہ جو حج تمتع یا قران کرنے والے لوگ ہیں، جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج دونوں سے، تو وہ پھر اللہ کے حضور ایک قربانی کریں۔ اور یہ نبی اسلام نے سنت جاری کی تھی۔ مشرکین عرب حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ کا کام سمجھتے تھے، نبی اسلام نے اس رسم کو توڑا کہ میرے امتی اتنی دور سے آئیں گے، شاید بعض لوگوں کو موقع ہی بڑا کم ملے، تو وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ اگرچہ عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، لیکن انسان کا دل کرتا ہے کہ دونوں عبادتیں ساتھ کر لیں، تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک ہی سفر میں اس کو جمع کرو، بغیر احرام کھولے ہوئے کریں تو وہ حج قران بنتا ہے، قربانی اس میں بھی دینی ہے، اور اگر حج اور عمرے کو الگ کریں ایک ہی سفر میں اور دوبارہ سے احرام باندھے تو وہ حج تمتع ہے، قربانی اس میں بھی آپ نے دینی ہے۔ تو حج کے موقع کے اوپر قربانی دینا یہ ضروری ہے۔ اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں گے اگر حج اور عمرے کا موقع ہے۔ عمرے کے لیے بھی آپ جانور لے کے جا سکتے ہیں۔ نبی اسلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے لے گئے تھے
لیکن حج کے لیے لے کے جانا ضروری ہے، یہ واجب ہے، وہ سنت عمل ہے۔ خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے آ جائیں ان کو بھی دو۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا لکم، ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ہم شکر ادا بھی کرتے ہیں، آگے چل کے آئے گا کہ اللہ کی تکبیر بھی بلند کرو، وہ ہم چھوٹی عید کے موقع پہ بھی کرتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ بھی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سارے کلمات آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے مسخر کیا، یہ حقیقت بات ہے۔ جتنی اونٹ میں طاقت ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر اس میں ویسی ہی سوچ آ جائے جو سوچ آپ میں اس کے لیے آئی ہوئی ہے، اگر یہی سوچ اس کے دماغ میں آپ کے لیے آ جائے تو پھر آپ اس کو گرا بیٹھے، جتنا وہ طاقتور جانور۔ تو اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ بھیڑ بکری کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حج کے موقع پر اونٹ گائے میں 7 لوگ شریک ہوں گے، عمرے کے موقع پر بھی اگر کوئی کرنا چاہے، اور عید کے موقع پر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو نبی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، گائے میں یا بھینس میں یا بھینسے میں یا بیل کے اندر 7 حصے ہوں گے۔ اب وہ مشہور زمانہ آیت آ رہی ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے، اور یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے قربانی کا، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا، اخلاص کا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان قربانیوں کے خون۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ، خوف خدا، اخلاص، یہ پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارا سارا زور جو ہے وہ گوشت اور خون کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر کس طرح تماشا لگا ہوتا ہے میڈیا میں بھی، جی یہ 1.5 کروڑ روپے کا بیل، یہ 1 کروڑ روپے کا، یہ 1.25 کروڑ کا، اور امیر لوگ باقاعدہ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو آپ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس کی تشہیر کر کے پیسے لگا کر بھی اپنی قربانی کو ضائع کر دیں۔ ظاہر ہے ریاکاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا۔ اس میں اس چیز کا بھی رد ہو گیا، جو بتوں کے لیے جانور قربان کیے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خون مانگتے ہیں، انہوں نے خون پینا ہوتا ہے، تو اس کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون نہیں پینا ہوتا، نعوذ باللہ، نہ اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی جانور کا خون بہا کے، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے نفع کا ایک ذریعہ انسانوں کے لیے بنا دیا۔ آج دنیا میں چمڑے کی صنعت، گوشت کی صنعت اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے اور اس کو بھی ذبیحہ کرنا ہے تاکہ اس کے بیکٹیریاز والا معاملہ جو ہے وہ کل ہو جائے۔ ذبیحہ کا گوشت اس اعتبار سے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے ہیں قربان ہونے کے لیے، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں ہو رہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کام کے لیے۔ اور دیکھیں آپ اس کی جان جب لیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ لیتے ہیں۔ اس میں لطیف سا اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی جانور کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، چاہے جائے کہ کوئی انسان کی جان لے لے۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ 2 ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے اور مسلسل یہی کام کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا، لوگ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں۔ ان دونوں استثناء کے سوا اگر کسی نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، مسلمان نہیں سر، ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، اگر کوئی نان مسلم کسی مسلمان ملک میں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر، عہد کے تحت رہ رہا ہے، اس کو کوئی مسلمان بھی قتل کر دے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ بخاری کے الفاظ ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ نان مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا وہ جو لطیف سا اشارہ تھا نا سورۃ النساء میں کہ یا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لہٰذا وہ جو سورۃ النساء میں لطیف سا اشارہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ تو اس میں لگتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے تو نہ معاف کرے، وہ گناہ یہی قتل ناحق کا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے معاف نہیں کرنے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق۔ اور اس کو سپورٹو وہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اس کی تعویل لوگوں نے کی ہے کہ ہمیشہ سے مراد
لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، یہ تعویل بھی درست ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گرفت فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے دے کسی کو، قل اعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے جو اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ شکل اس نے کیوں دیکھنی ہے؟ اسی نے تو بنائی ہے۔ مال سے اس نے کیوں امپریس ہونا ہے؟ اس کو جو چیز چاہیے، ظاہر مال کسی کو دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے دل اور اعمال۔ اپنے رب کے لیے کوئی کتنا مخلص تھا، اور اس نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کے لیے کتنا پیش کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت حسد کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، البتہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش، اس میں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا۔ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اپنا قد لمبا کر لے، جتنی مرضی اونچی وہ چپل پہن لے، لیکن نیک اعمال اڈاپٹ کرنے کا تو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے نا گیون سرکمسٹانسز، تو وہ کرے۔ کذالک سخرھا لکم، بالکل اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان جانوروں کو۔ کیسے مطیع ہیں، نہر ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، ورنہ تو ایک جانور کو چھری پھیرتا ہوا دوسرا جانور دیکھ لے تو وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے، یا ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس ہدایت کے اوپر اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ یہ تکبیر اللہ کو کتنی پسند ہے یار، نماز کا آغاز تکبیر سے ہو رہا ہے، آپ دیکھیں، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں۔ اتنا ذکر اور کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور سلام پھیرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، اللہ۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو باقی سب پھر نیچے ہیں، بڑائی ساری اسی کے لیے۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی خوشخبری دے دیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، یعنی ایسے نیکوکار جو نیکی میں بھی اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی، ان کے خلاف جو کافر منافق سازشیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ۔ ان اللہ لا يحب، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل خوان کفور، ہر دھوکہ باز اور ناشکری احسان فراموشی کی روش اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شمار نہ کرے، آمین۔